बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने खजाने फैज़ से रहमत अता कर। तू ही फय्याज़ हकीकी है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला यस्तजाबु लहा। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ उस इल्म से जो नफ़ा ना दे, उस दिल से जो ना डरे, और उस नफ्स से जो सैर ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना की जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लें और अमवाल नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब देखिए सामीन, आज ये इस महीने का जो फ्लेवर ऑफ दिस मंथ है, यानी वैलेंटाइन डे 14 फेब, उसके हिसाब से मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, दिल की बात दिल से। तो आइए हम दिल की बात करते हैं। कितनी जगह पे हमने आज दुआ जो पढ़ी, उन तमाम जगह पे हमने क्या देखा कि हम अल्लाह से मांगते हैं। अल कुरान हमें बताता है, सिखाता है, हमारा दीन हमें बताता है कि उसके दिल को हिदायत पे कायम रहने के लिए आपको दुआ मांगनी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है, वो मांगते भी थे और कुरान में भी है। जो मैंने दुआ आपको पढ़ के सुनाई थी वो थी सूरत आल इमरान की। अब आप सोचिए कि हम किस कदर गफलत में रहते हैं कि हमें होश ही नहीं होता है कि ये दिल है क्या, ये दिल का मामला क्या है। बस हमने उसे क्या समझ लिया, बॉलीवुड स्टाइल में, कि वो बस रोमांस करने की चीज़ है। अगर हमने फरवरी में बात की वैलेंटाइन डे स्पेशल है, तो बस उसका ताल्लुक उतना सतही सा है। कभी आपने गौर किया है कि दिल का काम क्या है? अल्लाह ने इस ऑर्गन को जो बनाया है, इसका काम क्या है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो कैसे कैसे जवाब मिलेंगे? हर एक का अपना नजरिया होगा ना। जैसे एक डॉक्टर, उसका जवाब कैसा होगा, एक पेशेंट उसका क्या जवाब होगा जो दिल का मरीज हो, उसी तरह से एक स्टूडेंट उसका क्या जवाब होगा, एक हेल्थ कॉन्शियस यानी एक अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता है, जो सेहत का ख्याल रखता है, उसका जवाब कैसा होगा। और उसी तरह से एक जॉबलेस यानी उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसका कैसा जवाब होगा। एक रईस का, उसका कैसा जवाब होगा। एक मुफलिस का, कल्लाश का, एक कैदी का, एक आज़ाद का, एक हुक्मरान का, एक मजबूर का, एक बच्चे का, एक माँ का, एक महबूब का, एक बेवफा का, एक शायर का, एक मजहूल का। इन सारे दिलों में कैसे कैसे जज्बात होंगे, वो क्या सोचता है, वो क्या जानता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी इंसानियत के लिए, सारे ज़माने के लिए, ऐसा नहीं कि उस वक़्त कभी 1400 साल पहले या आज से 500 साल पहले के लिए ही बात थी। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इस दिल के तमाम ज़रूरतों का ख़्याल रखा है। अपने दीन में अल्लाह ने हमें बता दिया है। आपको कुरान में मिलेगा, आपको सीरतुन नबी में मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम मसनून दुआओं में मिलेगा। अभी जो मैं आपसे ये हदीस कोट कर रही थी कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो क्या कहता है कि बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लें और अम्वाल नहीं देखता, वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को और आमाल को। क्यों दिलों को और आमाल को? कि दिल में जो मौसम होगा वही मौसम जो है हमें आमाल करवाएंगे। जैसे ये पूरा जिस्म जो हमारा है, इसको कंट्रोल कौन करता है? किसका ना ये बादशाहत चलती है? दिल के। अब आप देखिए, किसी का मूड नहीं है, किसी का मूड अपसेट है, किसी का मूड खराब है, किसी का मूड जो है वो बड़े गुस्से वाला है, तो उसके लहजे में झलकता रहता है। और आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इंसान की तमाम जिंदगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसके अपने दिल की ख्वाहिशों के हिसाब से वो मेहनत भी कर रहा होता है, वो तगोदौ भी कर रहा होता है, और वो जो कुछ कर रहा होता है वो अपने दिल को खुश करने के लिए या दिल के इत्मीनान के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम जिस्म पे किसका कंट्रोल है? इस दिल का। इसलिए इसको बादशाह की हैसियत से
यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि दिल का जो काम है यानी फिजिकली को अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी लगाई है। तो थोड़ा-सा हम थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट्स देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दिल को जो सलाहियत दी है पंप करने की, यानी वो धड़कता है, वो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे जिस्म में। तो उसकी पंपिंग जो है वो 2 गैलन्स पर मिनट है, यानी 2 गैलन पर मिनट वो पंप करता है, 100 गैलन पर आवर। और ये हर घंटे दिल ये हमारा काम कर रहा होता है और उसका साइज़ क्या है? आपकी मुट्ठी के बराबर। और उसके अलावा ये 24 घंटे करता रहता है, हफ्ते के 7 दिन करता है और 365 दिन होते हैं साल में उसमें कर रहा होता है। और यहाँ तक कि जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी की मोहलत दी है यानी लाइफ टाइम, उसका ये पंप जो है वो काम कर रहा होता है और ये खून नसों में दौड़ाता है। इसको अगर नापा जाए, जो खून दौड़ाने का जो इसकी नस है, उसको अगर नापा जाए तो बताते हैं कि 60,000 माइल्स हैं। ऐसा दुनिया में अजूबा पंप आज तक इजाद नहीं हुआ कि जिसका फ्लो इस कदर, जो इस खूबी से सारे जिस्म में जो सारी जगहों पे जो उसने खून पहुंचाना होता है वो हो फ्लॉलेस। तो ये इसका फिजिकल काम है। अब साइंस ये कहती है, आजकल आजकल बिल्कुल नई रिसर्च है, साइंस कहती है कि दिल के बारे में वो धड़कने से पहले लगता है, यानी दिल जो है वो दिमाग से पहले उसका वजूद होता है, वो धड़कना यानी अपना काम करना शुरू कर देता है। वरना पहले साइंस समझती थी कि दिल को हुक्म देता है दिमाग, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ऑर्डर करता है तो दिमाग काम करता है। लेकिन अब इन्हें पता चला है कि दिमाग का जब वजूद भी नहीं था, वो जिंदा भी नहीं था, तब अल्लाह ने पैदा कर दिया दिल को और दिल अपने आप से धड़कना और वो पंप करना शुरू कर देता है। दिल में 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, यानी वो सेल्स हैं जो इंसानी दिल में कम्युनिकेशन का ज़राए अबलाग का यानी बहुत तेजी से जो है वो मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो ये अब इन्हें पता चल रहा है कि दिल जो है उसका अपना इंटेलिजेंसिया है। दिल बहुत ही नाजुक और हसास है, ये हम जानते हैं। इसीलिए हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलत काम का हर अमल, ये देखिए हदीस की मफ़हूम है कि गलत काम का हर अमल दिल को इरिटेट करता है, परेशान करता है और आप नहीं चाहते कि वो अमल के बारे में कोई और जाने। यानी वो ऐसा बुरा अमल था, फिर आप उसको छुपाना चाहते हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी थी। तो वो आपका दिल अंदर से परेशान होता है, वो खुद ही आपको वो मुफ्ती होता है, वो बताता रहता है ये गलत हो गई बात। ना दिल कबूल करता है, ना उसकी रूह कबूल करती है। एक ब्रिलियंट रशियन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा द क्राइम एंड पनिशमेंट में लिखा है कि जुर्म करना अपने आप में एक पनिशमेंट है, एक बहुत बड़ी सज़ा है। जुर्म करना अपने आप में एक सज़ा है, क्योंकि वो इंसान बाकी ज़िंदगी इस जुर्म के नतीजे में गुज़ारनी होती है। और रूह, और जो रूह हम कहते हैं ना, जो सोल है, जब इंसान उस पे जब जुर्म करता है तो उस पे एक बहुत बड़ा बोझ, और दिल और रूह जो है ये दोनों मिलके उस गुनाह के खिलाफ सरापा एहतजाज, यानी हम कहते हैं ना प्रोटेस्ट करना, वैसा अंदर से वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो सरापा एहतजाज हो जाते हैं। और फिर इंसान उस गुनाह को छुपाने और दबाने में बहुत से हथकंडे इस्तेमाल करता है, ये रशियन कह रहे हैं, ठीक है। और वो शराब भी हो सकता है पिए, क्योंकि वो क्या करता है कि उसको भूलना चाहता है। तो कैसे भूलेगा? तो वो शराब का सहारा लेता है या फिर ड्रग्स का लेगा या फिर वो नाजायज़ रिश्ते, ये सब से अपना ज़हन को डाइवर्ट करेगा कि मुझे वो याद ना आए। क्यों? कि अंदर से वो एक एहतजाज है, अंदर से एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो उस गुनाह के खिलाफ है और वो उसको दबाता है। आज मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि वो उनको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, मतलब अब आप देखिए वो इतना रिसर्च करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्ट स्पून फीडिंग की है मुसलमानों की। हमारे पास किताब है, हम किताब के होते हुए, यानी वो अल किताब के होते हुए, मुसहफ के होते हुए हमारा रवैया कैसा है? हम क्यों नहीं गौर फ़िक्र करते हैं? क्या आपको पता है कि
کبھی ہم نے یہ غور و فکر کی تھی کہ دل کا کیا کام ہے، دل کیسے دھڑکتا ہے، دل کیا ہے؟ کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ واٹس ایپ فارورڈ کرتے رہیں یا فیس بک پہ دیکھتے رہیں کہ ان کے وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا سوشل لائف ہے، یہی سب پتہ کرتے رہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مصروفیت سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ اگر جب سب کو ہی مرنا ہے، سب کو ہی جانا ہے، تو ہمیں تو حساب دینا ہے. ہم تو وہ قوم ہے جسے حساب لیا جائے گا. اور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، یہ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، پر مسلمان کا تو اس پہ ایمان ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے. کیوں ہم یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کیا کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اس کے جو اچھے بندے ہیں وہ لیٹے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سبحانک، یعنی سبحانک یا اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تو نے کوئی چیز عبث بنائی ہو، تو نے کوئی چیز بیکار بنائی ہو. اور انسان کا اپنا جسم ایک بہت بڑی کائنات ہوتی ہے، اس پہ وہ غور ہی نہیں کرتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، نہ روحانی نہ جسمانی، کچھ بھی نہیں. اب دیکھیے ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دل کے بارے میں، اس کو غور سے سنیے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے، یعنی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کو اتنا اچھا دل دیا، اتنی اچھی آنکھیں دیں، اتنے اچھے کان دیے، آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے ان نعمتوں کو حاصل کر کے کس طرح سے کفران نعمت کی یا شکر کیا؟ یہ دو چیز ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن میں اگر آپ بتائیں کہ ایک جملے میں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا بتانا چاہتا ہے، تو بولتے ہیں بس وہ دو باتیں ہیں، یا تو اس میں شکر کی باتیں ہیں یا کفر کی باتیں ہیں. آپ نعمتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیں، آپ نعمتوں کو جاننے والے بنیں. اب دیکھیے جیسے آج سوال ہوگا تو چلیے اس دل کے بارے میں جانتے ہیں. یہ تو میں نے فزیکل دل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کام کیا ہے، پمپ کرنا کیسے کرتا ہے وہ. اب آپ دیکھیے امام احمد نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. قلب اجرن، بے داغ دل جس کے اندر چراغ کی روشنی ہے، یہ مومن کا قلب ہے. یہ دل ہے مومن کا جس کا دل روشن اور چمکدار ہوتا ہے، ایک دم صاف شفاف چمکدار کرسٹل کی طرح. اب یہ آپ کے اپنے ایمان کی کوالٹی پہ ہے، اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقربین میں شامل ہوگا. اب دیکھیے نا صحابہ کرام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں 1,24,000 صحابی تھے. اب وہ اس میں سے تو کئیوں کے نام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اکثریت کے نام نہیں پتہ ہیں. اگر ہم کہیں کہ لسٹ بنائیے تو بہت سے لوگ 20-25 سے اوپر نہیں جا پائیں گے. کوئی نے زیادہ اگر پڑھا ہوگا تو ان کے پاس 200 تک نام مل جائیں گے، لیکن اس کے بعد کسی کے پاس 1000 تک مل جائیں گے چلیں. لیکن اس کے بعد 1,23,000 ایسے بھی صحابی تھے جن کا نام کسی کو پتہ نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسی وجہ ہے کہ وہ کوئی ایسے عمل نہیں تھا کہ جو ان کو ممتاز کرتا، لیکن وہ صحابہ ہیں. اسی طرح سے تمام جاننے والے صحابی میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا. تو ان کا دل کیسا تھا، ان کے قلب میں ایمان کی روشنی کیسی تھی، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک عام صحابی کا دل کیسا تھا جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، جن کا نام نہیں ملتا. تو اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ہر مومن کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. جیسے ایک کرسٹل کا گلاس آپ لے لیں یا کرسٹل کا کوئی چیز لے لیں تو وہ 10 لاکھ کی بھی ملتی ہے، وہ 1 لاکھ کی بھی ملتی ہے، اور 100 روپے کا ایک گلاس بھی ملتا ہے جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی صاف ہے تو اس میں سے بھی روشنی پھوٹتی رہتی ہے. صحیح ہے؟ تو پہلی بات تو دل کو صاف رکھنا ہے، تو بے داغ دل، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہے. پھر دوسرا دل ہے قلب اغلق جس پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی بھی کوالٹی کا، اللہ نے اس کو بہت اچھی چیز دی ہوگی، اس پر ایسا ہیوی پردہ پڑا ہوتا ہے کہ اسے کوئی روشنی کوئی اچھی بات اس کے دل سے گزرتی نہیں ہے. یہ کافر کا دل ہوتا ہے. اللہ ان کی آنکھوں پر اور دل پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ قلب اغلق یعنی بند دل ہوتے ہیں. ایک ہے قلب منقوس، سرنگو دل، الٹا دل.
ایک ہوتا ہے کیسا الٹا دل، اس میں ہر بات الٹی ہی آتی ہے، اور ایک دل ہوتا ہے منافق کا دل، وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں بین بین پائے جاتے ہیں، دونوں مادہ ہوتے ہیں۔ جس کا زیادہ زور چلتا ہے وہ اس طرف مڑ جاتا ہے۔ اگر ایمان کا زور زیادہ ہو تو نور کی اور ایمان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور وہ برائی اور نفاق کا مرض دور ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر برائی زیادہ ہو اور برے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا زیادہ ہو تو دل میں بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور نیکی کی توفیق کم ہونے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے ایمان کی روشنی بجھنا شروع ہو جاتی ہے، روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو امام جوزی کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ کی عبادت سے نفرت ہو جاتی ہے، ذکر، قرآن اور نیکی سے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ اب گناہوں کی وجہ سے انسان اندھا اور بہرا گونگا ہو جاتا ہے، وہ حق سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ویسے دل بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بولتا بھی ہے، مگر گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے اس سسٹم کو اندر خرابی پیدا کر لیتا ہے، جس سے اس کا جس میں سینسر لگے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور وہ اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے کمزوری کی بنیاد پر، اور یہ انسان جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے نیکیوں سے۔ آپ بالکل اس کو ایسے سمجھیے جیسے کوئی دل کا مریض ہو، تو اس کو سب سے پہلے کیا ہوگا، اس کا پریشر لو ہوگا، اس کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے بتائے گا کہ کس طرح سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، دوا کرنی ہے، صحیح؟ تو اسی طرح سے انسان کو بھی اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس قسم کا دل ہے، کہیں وہ بیمار دل تو نہیں ہے، کہیں وہ پریشان دل تو نہیں ہے، کہیں وہ دل تو نہیں ہے جس میں اس کی جراثیم کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا سا رہ رہا ہے، اس کے تمام اعمال پہ اس کا سایہ پڑا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ تو پیتھولوجی میں نہیں ٹیسٹ ہونا ہے، یہ کسی ڈاکٹر نے نہیں ٹیسٹ کرنا ہے، اور یہ نہ کوئی مولانا نے، کوئی عالم دین نے کرنا ہے، یہ تو آپ کو خود کرنا ہے بیٹھ کے، کہ جو میں نے حدیثیں سنی ہیں، جو بات میں نے سنی ہے، اور جو جیسے امام جوزی کہتے ہیں کہ گناہوں میں جب وہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس کے بارے میں سننا، اس کے احکام کو ماننا سب برا لگنے لگتا ہے۔ تو ان ساری شیڈز میں ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کس کیٹیگری میں ہے۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتائیے آپ؟ کوئی باہر سے نہیں آنا ہے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ، یہ آپ اپنے دل کی تطہیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور یہ دنیا کو نہیں بلکہ وہ جو بصیرت والی آنکھ ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ دنیا کو تو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندھاپن کی وجہ سے وہ بصیرت سے محروم رہتے ہیں، تو انہیں وہ دور کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ دل کی حیثیت بادشاہت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بادشاہ جو ہے اگر وہ اندھا، بہرا، جھوٹا، کمزور، غلط کام کرنے والا ہو اور اس کو بادشاہت ملی ہے، اب سوچئے تو اس کے فیصلے کیسے ہوں گے، وہ کس قسم کے فیصلے کرے گا؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ملک میں بھی اور ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے اس قسم کے سربراہ، یہ جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، جرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، بڑے بڑے جرم کیا ہے، جو صرف اسلام کی نظر میں مجرم نہیں ہے بلکہ انسانیت کے ناطے بھی مجرم ہے، تو وہ لوگ سربراہ بن گئے ہیں۔ تو سوچئے ہمارا دل اگر وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ اندھا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے، اور اس کو بادشاہت ملی ہوئی ہے، تو وہ کیسے فیصلے کروائے گا اپنے باقی جسم کے اعضاء سے؟ وہ آنکھوں کو کیا حکم دے گا؟ وہ کانوں کو کیا حکم دے گا؟ وہ آپ کے سارے جو لمس یعنی ہاتھ پیر کو کیا حکم دے گا کرنے کو؟ تو اسی لیے اس کے اوپر کڑی نظر، اس دل کو جو ہے اس کو لگام ڈالنا سیکھیں۔ گناہ جو ہے جب اس میں آپ بڑھ جائیں گے اور دل کی ہی سننے لگیں گے، دل کو ہی مالک مختار بنا دیا ہے، تو وہ انسان کو ایسا دھسا دے گا جیسے کوئی گھر اپنے سامان سمیت زمین میں دھس جائے۔ آپ اپنی تمام صلاحیت یعنی نعمت جو بھی اللہ نے دی تھی، جو بھی صلاحیت دی تھی، جو بھی دولت دی تھی، جو بھی ہنر دیا تھا، اس سمیت آپ نیچے زمین میں دھسنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو دل مقرب ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سب کی قدر ہوتی ہے، اس کے کام اچھے ہوتے ہیں، اس کا دماغ ان کاموں کی ترغیب دیتا ہے جو بھلائی اور نیکی اور پرہیزگاری کے ہوتے ہیں،
اور اس کی ساری زندگی کی تگودو نیکی کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دل عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، کیونکہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس قرآن کے اوپر تدبر کرتے ہیں، کائنات پہ تدبر کرتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کروڑوں کا جسم ایسے ہی دیا ہے اور ہم اس کو ضائع ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ کام وہ بار بار اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ بالکل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عرش کی طرف پرواز کرتا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی اونچی ہوتی ہے، تو آسمانوں کی طرف وہ جاتے ہیں۔ تو جس کی جتنی صلاحیت، جتنا اس میں روشنی، جتنا ایمان کی حرارت ہوتی ہے، وہ اتنی ہی اونچائی پہ پہنچتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عرش کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو سوچئے وہاں سے وہ کیا خیر لے کر آئیں گے۔ جیسے آپ ایک عطر کی دکان میں اگر بیٹھ جائیں ایک آدھ گھنٹے کے لیے تو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کا اثر آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ بار بار اچھے عمل کرتے رہیں اور آپ کا دل جو بار بار اوپر جائے گا، تو سوچئے آپ کی روح پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ صحیح ہے غلط؟ اچھا، آپ کو جب میں نے بتایا تھا کہ وہ 40,000 نیورونز جو ہے کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کا، تو وہ جو دل جو ہے آسمان کی سیر کر رہا ہے، عرش تک جا رہا ہے، تو وہ کیا کس قسم کی ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہوگی، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایمان کی آگ، عمل صالح کی حرارت اور اخلاق حسنہ کی روشنی صرف اس وجود سے پھوٹتی ہے جس نے مفادات، خواہشات اور تعصبات کی ہر نمی سے خود کو پاک کر لیا ہو۔ یہ پاک وجود دنیا میں رہتا ہے، اس سے استفادہ بھی کرتا ہے، مگر اسے اپنا مقصود نہیں بناتا۔ وہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود نہیں بناتا، وہ حیوانی جذبات کو زندگی کا محور نہیں بناتا، وہ مادی لذات کو زندگی کا مرکز نہیں بناتا۔ ایسا بندہ مومن دنیا کو سرائے سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں، مگر وہ ان کے عارضی حسن کے لیے جنت کی ابدی بادشاہی کا نقصان نہیں اٹھاتا ہے، اسے گوارا وہ نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف جو گناہوں میں لتھڑا دل ہوتا ہے، پہلے تو وہ بیمار ہوتا ہے، پھر زیادہ تر اس کی توجہ جب نہیں جاتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر غلاظت آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، اور وہ نجس کام یعنی برا کام، ہر حرام کام بھی کرنے تک تیار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں کہاں ملیں گی؟ غلاظت میں، کیچڑ میں، ہر بری جگہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی غذا بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ گند میں ہوتی ہے، گندگی میں ہوتی ہے، نجاست میں ہوتی ہے، اور اسی سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور انہیں گناہوں میں دلچسپی ہونے لگتی ہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب ان کا دل پتہ ہے کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ جیسے جو لوگ، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگ نے آخرت کو بھولے ہوتے ہیں اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ جتنی بھی وہ دینداری بھی اگر اختیار کر لیں تو ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دھواں پیدا ہوتا ہے، وہ دھواں جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، نہ روشنی۔ یہ لوگ انفاق کرتے ہیں، یعنی خرچ بھی کریں گے مگر ریاکاری کے ساتھ، یہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ، یہ لوگ نصرت دین کے لیے بھی اٹھتے ہیں مگر تعصبات کے ساتھ، کہ یہ 24 نمبر ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ان لوگ تعصبات کے ساتھ۔ ان کی تمام تر دینداری ان کے خواہشات اور جذبات کے تابع ہوتی ہیں، جو ان کے جذبے کو اچھا لگا اسی حساب سے کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ان کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے اور جانور کی طرح ہو جاتا ہے، یہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک اسکالر فرماتے ہیں کہ کسی کا دل تو خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کسی کا بندر جیسا، کسی کا بھیڑیا، کسی کا کتے جیسا، اور کسی کا گدھ جیسا۔ اس قسم کی خصلت ان میں پائی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، جو ان کے اعمال سے آپ ان کو دیکھ کے ہی پہچان جاتے کہ دیکھیے اس قسم کی ان کے اندر یہ کوالٹیز آ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا عمل جو ہے وہ بات کو بتانے لگتا ہے۔ اور ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے دل کی کہ اگر کچھ لوگ تعریف و توصیف میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور اپنا تزکیہ نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ داری بھی کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غلط کام بہت ٹھیک چل رہا ہے، اور اس رویے کے باعث وہ اپنی نعمت کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان غفلت میں رہتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، عزت دیتا ہے، اور وہ اس نعمت کو قدردانی کے بجائے
اور غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ الٹا کر دیتا ہے، تو وہ انسان ہر چیز کو الٹی نظر سے ہی دیکھتا ہے. وہ خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے. فساد کو اصلاح اور فساد نہ کرنے کو اگر بولو تو کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یعنی ہم تو کیا کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. پھر وہی انسان کیا کرتا ہے، ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی خریدتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اور وہ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اب دیکھیں اس الٹے دل کا ایک پھر یہ بھی سمجھ لیجئے، اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے کہ ہم مغرب سے، میں مطلب پرسنلی آپ مجھے ایسا نہ سمجھے کہ میں ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف یا مغربی تہذیب کے بہت خلاف نہیں، اس کے ہر چیز کی میں مخالفت نہیں کرتی، مگر کسی دوسری قوم کا جو تہوار یا کوئی بھی چیز آپ ایسے اگر منائے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک تعلق ہوتا ہے، کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی فلسفہ چھپا ہوتا ہے. مسلمان جیسے عید الاضحیٰ کا تہوار مناتا ہے تو وہ جب ذبح کرتا ہے یا پھر قربان کرتا ہے جانور، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو اچھے سے نہیں منایا، تو زیادہ تر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جانور کو صرف ذبح کرتے، اس لیے میں نے ذبح کا لفظ ہی استعمال کیا تھا، تو وہ کانوں پہ گرا گزرتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر چیز ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانور تو سمبولک ہے، کل کو ہماری اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنا دل، اپنی میں، سب کچھ ہم اللہ کے لیے قربان کریں، پر یہ تصور ہے نہیں ہے. مگر وہ تہوار جب بھی کوئی جانے گا، کوئی بھی بندہ غور کرے گا کہ یہ کیوں مسلمان مناتے ہیں، تو اسے پتا چلے گا کہ بھائی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح سے کوئی ہندو سے آپ کی دوستی ہو، وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو کیا کوئی آپ کے ساتھ گائے کو ذبح کر کے تہوار منائے گا؟ نہیں منائے گا، یہ کیونکہ اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. تو اسی طرح سے، ٹھیک اسی طرح سے ہم ویلنٹائن ڈے پر جو خوشیاں منا رہے ہیں، ہماری اگلی نسلیں حیا اور عصمت کے ہر تصور کو ذبح کر کے پھر ویلنٹائن ڈے منائیں گی. یہ یاد رکھ لیجئے. آپ اس کو بہت دور کی بات مت سمجھیے گا. ہماری موجودہ نسلیں صبح اور شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں، عریا اور فحش مناظر ان فلموں میں ہوتے ہیں، اور ان میں ہیرو اور ہیروئن شادی کے بندھن میں پڑے بغیر وہ تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان بھی میاں بیوی میں ہمارے وہاں برا مانا جاتا ہے. وہ سارے کام وہ کر لیتے ہیں، اور ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ایسے نہیں منائیں گی جیسے آج منایا جا رہا ہے. جب وہ نسلیں اس دن کو منائیں گی تو خاندان کا ادارہ درہم برہم ہو جائے گا، اپنے باپ کا نام نہ جاننے والے بچوں سے معاشرہ بھر جائے گا. مائیں حیا کا درس دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو مانے حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی، اور سنگل پیرنٹ کی چلن جو ہے اس کے مطابق جو آج کل نیا فیشن، نیا ٹرم آیا ہوا ہے، وہ گھر گھر میں نظر آئیں گی. آج سے 1400 سال پہلے مدینہ میں تاجدار نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، تاجدار مدینہ نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد حیا پر رکھی گئی تھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب کو، اس کو پھیلانا بھی ایک جرم تھا، جس میں زنا ایک ایسی گالی تھا جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اور جس میں عفت کے بغیر مرد اور عورت کا معاشرہ میں جینا ممکن نہ تھا. اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو تمہارا جو جی چاہے پھر کرو. تاجدار مدینہ کے امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مگر اب لگتا ہے کہ امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ حیا نہیں کریں گی بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گی. ویلنٹائن ڈے کسی دوسرے تہوار کا نام نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے وہ تہوار ہے جب امتی اپنے آقا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ اس شر سے ہمیں بچائے. اگر ہم اللہ کی طرف پھر رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اور اس کی طرف نہیں دوڑتے، اور اس کے راستے پر نہیں چلتے، اطاعت نہیں کرتے، عاجزی و انکساری کا رویہ نہیں اختیار کرتے، تو آج جو دوری ہے، آپ یقین کریں، آج جو دوری ہے، آج جو حجاب ہے، تو کل قیامت میں بھی وہی دوری رہے گی، وہی حجاب رہے گا، کسی کے ہٹائے نہیں ہٹے گا وہ. دیکھیے جب یہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی معیشت، یعنی دنیا میں بھی آپ کو وہ تنگ رکھے گا، آپ کی معیشت کو کمزور کر دے گا، آپ کی معیشت کو اتنا رلا رلا کے دے گا کہ پریشان ہو جائے گا انسان.
تو اللہ کہتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کی دنیا کی معیشت بھی، برزخ کی معیشت بھی اور آخرت کی معیشت بھی تنگ و تلخ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا کی معیشت کو تو ہم بڑی اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی ڈنر پر گئے ہوں کسی اچھے ریسٹورینٹ میں، تو وہاں پہ جو ڈنر اگر آپ نے 5-6 لوگ کے ساتھ گئے ہیں تو جو وہاں پہ جو بل آتی ہے وہ کسی کی ایک سیلری ہوتی ہے، یعنی اس کا مہینے کا خرچ اس سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح سے سوچئے کہ دنیا میں کس قسم کی معیشت، کیسے کیسے لوگ، کتنے امیر لوگ ہیں، اور 5 سٹارز میں آپ جائیں، 7 سٹارز میں جائیں آپ، اور جیسے شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کی ہے، تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے امیر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح سے آپ سوچئے کہ اگر مالک کائنات جو اس رب ہے، اس ساری کائنات کا جو مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ اپنی جنت بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے زیادہ حسین ہوگی، مگر اس جنت کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں داخلے کے لیے کوئی مال، کوئی نام، کوئی صلاحیت، کوئی اثر و رسوخ نہیں چاہیے۔ جنت کی حسین وادی، اس کے پر لطف محفلوں، اس کی ابدی بادشاہی اور اس کی غیر فانی نعمتوں کے حصول کی قیمت کچھ نہیں ہے، بس ایک ٹوٹا ہوا دل ہے۔ رب کی عظمت کے احساس سے پاش پاش دل، یہی جنت کی قیمت ہے۔ وہ دل جس میں اخلاص ہو، رب کی سچی چاہت ہو، اس کی اطاعت کا جذبہ ہو، اس کے نام پر مر مٹنے کی خواہش ہو، اس کی عہد کی پاسداری ہو، اس سے وفا کا عزم ہو، اس کی رحمت کی امید ہو، اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس سے ملاقات کا شوق ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اس کی دین کی حمیت ہو، اس کی فردوس کی رغبت ہو، بس یہی دل اسے چاہیے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ٹوٹا ہوا دل، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، ساری دنیا داری ہے، سارا آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جب دل دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنے کا نظریہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ وہ ایک الگ قسم کا دل چاہتا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ اس کا منفرد انداز ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جو تیرا دل ہے، جو تیرا اپنا میں ہے، اس کو تو بہت بچا مت، اللہ کے لیے کھپا دے۔ وہ جتنا چور چور ٹوٹا ہوا رہے گا، اللہ کے اتنے مقربین میں سے وہ شامل ہوگا۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ رب العالمین اپنی طرف بھی دعوت دے رہا ہے۔ اس کی ساری کائنات جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ گواہی دے رہی ہے، چیخ چیخ کر آپ کو احساس دلا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ دیکھو کائنات کا مالک یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، مگر تم کو اور تمہارے دل کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو کیسا بنا؟ کبھی ہم نے دعا مانگی ہے یہ؟ آئیے آج سے ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمارا دل بھی بالکل ایسا ہو جائے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں دل کا بھی نا ایک قبرستان ہوتا ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ نا ایک قبرستان ہوتا ہے جہاں پہ مردے دفن کیے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا قبرستان بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی خواہشیں، آپ کی ساری آرزویں جو ہے وہ دفن ہوتی ہیں۔ اب ایک بندے کی دیکھیے خیال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جب ساون کی رت آئی، آسمان نے بادلوں کی ردا اوڑھ لی، ہوا کی خنکی نے پیاسی زمین کو پیغام زندگی بھیجا اور ابر رحمت نے برسنا شروع کیا، تپتی ہوئی دھرتی کا آنچل تر ہو گیا، نرم زمین کا سینہ شک کر کے کوپلیں پھوٹنے لگیں، پھر یہ مٹیالہ آنچل سبز ہو گیا، مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی میں ایک روز ہر مردہ کو زندہ کروں گا، ہر نفس کے ایک لمحہ لمحہ زندگی کا حساب کروں گا۔ تو وہ غلط نہیں کہتا ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی اٹھا سکتا ہے، جو بارش کے ہر قطرہ اور ہر درخت کے ہر پتے کو گن سکتا ہے وہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب بھی کر سکتا ہے۔ بندے نے سرسبز زمین کو دیکھا، نظر اٹھائی اور کہا
تجھے معلوم ہے کہ مردے صرف زمین میں ہی دفن نہیں ہوتے، ایک قبرستان اور بھی ہوتا ہے، یہ خواہشوں کا قبرستان ہے جو بندہ مومن کے سینے میں جنم لیتا ہے۔ اس قبرستان میں کتنی امنگیں ہیں، کتنی خواہشیں ہیں، کتنے خواب اور کتنی رنگینیاں ہیں، صرف اللہ تیرے لیے دفن کی جاتی ہیں۔ کیا تو اس دن بھی ان کو زندہ کرے گا؟ تمہارے سینے کی ہر خلش کو ہم کھینچ لائیں گے۔ سورہ اعراف۔ آسمان کی جگہ قرآن نے جواب دیا، کیونکہ اب قیامت تک قرآن نے ہی بولنا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ بات بن رہی ہے تو وہ بات بگاڑنے آ گیا، سوالات کے ایک انبار اس کے سامنے رکھ دیے۔ بندہ پھر بندہ ہے، سوالات کے طوفان میں اس کی کشتی ڈولنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی جنت خدا بنائے گا تو بہت خوب بنائے گا، مگر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بنائے گا تو پھر میری مرضی اور میری خواہش کا کیا ہوگا؟ دیر تک جواب نہ ملا تو خاموشی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا، مگر اسی لمحے ایک جھونکا آیا اور اپنے نرم لمس میں یہ پیغام چھوڑ گیا: جنت ہماری ہوگی مگر مرضی تمہاری ہوگی۔ ہمیں اپنے بندوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں، اور ہماری راہ میں کسی اگر اور مگر کی دیوار بھی نہیں آ سکتی۔ وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو مانگو گے پاؤ گے۔ تو بندے نے سنا اور دل کے قبرستان میں مزید قبریں بنانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ کیا ایسا حوصلہ آپ کے دل میں بھی پیدا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو چلیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ رعد میں آتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کو کہیں اطمینان ہی نہیں ملنے والا ہے۔ تو آئیے اس کی بہترین طریقے سے ہم حمد کریں، تعریف کریں، اور اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی قدر نہیں ہے، ٹوٹی ہوئے پرسنالٹی کی قدر نہیں ہے، لیکن وہ رب قدر کرے گا۔ تو جتنا کمزور ہے، جو جتنا ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ اللہ کو اتنا ہی محبوب رہے گا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دل کی بات اب دل سے سنیں اور دل سے عمل کریں۔ دیکھیے احمد فراز نے کہا ہے کہ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔